अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला जज्बा ईमानी को जिला देने के लिए ज़रूरी है। इस्लाम की बका करबला से हुई, लिहाजा करबला से तमस्सुक ज़रूरी है। मरकज़ इस्लाम करबला मौला में मौजूद आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबला मौला आकर अजर रिसालत मवद्दत फ़िल कुर्बा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं बुध का दिन है। चार आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन। इन चार आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे आज के दिन 14 ज़ुल्हज्जा 1446 हिजरी कमरी है करबला मौला के मुताबिक और 11 जून 2025 ईसवी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1796 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी नेमात पर शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी वहदानियत का शुक्र अदा करना चाहिए, रिसालत का शुक्र अदा करना चाहिए, विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर साबित कदम रहने का शुक्र अदा करना चाहिए। करबला मौला में मौजूद शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के कि एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौला की बारगाह में मवद्दत का नजराना पेश करने के लिए मौजूद हैं मनकबत खां जनाब सैयद हसन अस्करी साहब कराची पाकिस्तान से। आइए दोस्त से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। करबला मौला आए हैं, करबला मौला कर क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। हरम में देख के ये अलग एहसास होता है और कुछ को शरफ़ हासिल होता है और अल्लाह करे हर मोमिन को ये शरफ़ हासिल हो कि एक बार हरम देखे और रोज़ा इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास देखे। करबला मौला में आना अच्छा तो लगा, आपको शौक़ भी था? जी बहुत शौक़ था। शौक़ कैसे पड़ा? ये बचपन से आज़ादारी करते हुए कि बहुत जैसे अम्मी की जो कहानियाँ होती थी उसमें भी करबला का ज़िक्र होता था, तो वहाँ से ही बस शौक़ बढ़ता गया। करबला मौला यकीनन हमारी फ़ितरतों में माँ की मोहब्बत और उनकी तरबियत से शामिल होती है। विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह ताला हर इंसान को फ़ितरत इस्लाम पर पैदा करता है। ये माँ बाप की तरबियत होती है जो इंसान को काफिर और मोमिन बना देती है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आप विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर साबित है और मौला की बारगाह में तशरीफ़ लाए हैं। करबला मौला में आप क्या चीज़ नोट कर रहे हैं ज़्यादा? मैं हैरान था कि मौला के इतने शिया हैं और इतने चाहने वाले हैं। ये जिस अकीदत से ज़ियारत वगैरह करते हैं बहुत खुशी हुई आके देख के, और हरम में नमाज़ पढ़ना तो वो अलग फीलिंग होती है। माशाअल्लाह, मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ। चाहूँगा मौला की बारगाह में मौजूद हैं नज़रान अक़ीदत, बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहती थी माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। अरमान तब पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के राज आई न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुकद्दर
ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی اے ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا دوں بے چین تھی خواہر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی اے ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر ہے علی اکبر کہتی تھی اے ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی اے ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا دوں پھر لے کے بلائیں تجھے جینے کی دعا دوں صدقے ہو یہ بادر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی اے ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر کہتی تھی اے ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹے ہو دل پر ہے علی اکبر کہتی تھی اے ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر ماں دے گی صدائیں علی اکبر چھن جائے گی چادر ہے علی اکبر کہتی تھی اے ماں خون بھری میت
شخصیت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر۔ جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہے علی اکبر۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت پردرد نوحہ جناب محشر لکھنوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے۔ بہت ہی قلم میں تاثیر والے شخص تھے، خداوند متعال انہیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے قبر میں نور عطا فرمائے، اور مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے۔ بہت پیارا کلام، بہت محبت کے ساتھ آپ نے مولا کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ کربلا مولا ہمارے عقیدے سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ یہ ہمیں بہت چیزیں سکھاتی ہے، جیسے کہ ہم نے سنا تھا کہ امام نے دین کے بقا کے لیے قربانی پیش کری، لیکن اس سے ہمیں بہت سے رشتوں کا بھی سیکھنے کا ملتا ہے، جیسے دوستی کیسے ہوتی ہے، حبیب ابن مزاح جیسے شہید، اور چاچو اور بھانجے کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، یہ سب سیکھنے کو ملتا ہے اس سے، اور ہماری یہ دین کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ بے شک، ظاہری بات ہے، آپ کے دل میں جو بات ہے وہی کہیں گے آپ اپنے حساب سے۔ اور کربلا مولا سے محبت کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی اصل راہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی اللہ تک پہنچائے گی ہمیں۔ بے شک انشاءاللہ۔ اور کربلا مولا ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے ربط ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے جس چیز کا بھی ربط ہو وہ ہمارے سے لیے لازم ہے اس کا احترام کرنا۔ جس چیز نے اہل بیت کا احترام کیا ہمارے لیے، وہ مقام، وہ شخص، وہ لوگ، وہ بات، وہ کلام، سب چیزیں ہمارے لیے محترم ہیں۔ کربلا سے جس طریقے سے انسان جاتا بھی ہے، آتا ہے تو جانا بھی ہے، تو آخری رات چل رہی ہے، کیسا لگ رہا ہے اب؟ جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا، یہ بس سرداب میں جیسے ہم رہتے ہیں وہاں پہ بس رہنے کا دل چاہتا ہے، حرم کے پاس بس مولا کی زری کے پاس بس زیارتیں پڑھ رہے ہو آپ، ایک دل کو سکون پہنچتا ہے، اور دل نہیں چاہتا کہ واپس جانے کا۔ بس مولا سے یہی دعا ہے کہ ہمیں بار بار اس شرف حاصل ہو اور بار بار اس زری دیکھنے کو ملے۔ ظاہری بات ہے، مولا کی بارگاہ میں مقام اجابت دعا ہے، تو مولا کی بارگاہ میں اپنے دعائیں بھی مانگی ہوں گی، تو سب سے زیادہ دعا کس چیز کی مانگی آپ نے؟ میں نے دعا مانگی تھی کہ میں ایسا قابل شخص بن سکوں کہ جب میں بڑا ہوں تو جب امام ظہور فرمائیں گے تو ان کی مدد کر سکوں، اور ان کے انصار میں ہوں امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے۔ الہی مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، اور مولا آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے، اور مولا امام زمان علیہ السلام اپنے مددگاروں میں آپ کو شمار فرمائے۔ مولا آپ کی یہ نیک اور دلی خواہش کو پوری فرمائے، اور مولا آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ انسان بہت کچھ کرتا ہے، اور اپنے لیے بھی کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے۔ کربلا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے لیے، دوسروں کے لیے، سب کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے، کیا ہے یہ مذہب کے لیے، کیونکہ جس وجہ سے قربانیاں پیش کی تھیں، جس وجہ سے امام حسین نے اپنے 18 سال کے بچے کو، اپنے گود والے بچے کو قربان کیا تھا، تو یہ دین کے بقا کے لیے تھا، ورنہ امام حسین کو حضرت عباس سے ایک اجازت دینی تھی اور پوری فوج ایسی تباہ ہو سکتی تھی یزید کی۔ بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اب مولا کی بارگاہ میں کیا ہدیہ کرنے لگے؟ اب ہم ان کے بارگاہ میں کچھ بولیں گے جس کی وجہ سے یہ کربلا ہوئی، جس کی وجہ سے امام علی کو ضربت لگی، جس کی وجہ سے امام حسن کے چبایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ کہاں جائے آخر
بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی جا کے بابا سے جا کے کہہ دو کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بکی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا شہ کربلا نے کہا روک ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے شہ کربلا نے کہا روک ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا سر مرغ اختر ہے زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا سر مرغ اختر ہے زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹاؤ چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا اللہم
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت پیارا کلام. مولا آپ کے پرسے کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے اور بار بار مولا کی بارگاہ میں آنے کا شرف حاصل ہو. ایام عید غدیر چل رہے ہیں. یہ عید غدیر کو عید غدیر کیوں کہتے ہیں؟ عید غدیر کیونکہ یہ سب سے ایک تو بڑی عید ہے. اس سے دین مکمل ہوا اور اس سے یہ حق کا راستہ ایک الگ ہو گیا اور ایک باطل کا راستہ الگ ہو گیا. بے شک ماشاءاللہ. غدیر ایک مقام تھا جی جہاں پہ سارے لوگ مکہ سے نکلنے کے بعد جدا ہوتے تھے. وہاں پہ چشمہ بھی تھا غدیر کا، اس لیے اسے مقام غدیر کہا جاتا تھا. یہیں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی طولانی خطبہ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر دکھایا اور لوگوں کو اتنا بلند کر کے دکھایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل ہے مبارک کی سفیدی لوگوں تک پہنچ گئی، کیونکہ یہ جبہ ہوتا ہے نا، اس کے نیچے لکیر سی خط سا بنا ہوتا ہے تاکہ پسینہ وغیرہ جو ہو تو ہوا لگ سکے. تو ایک تو ہوتا ہے یہ دشداشہ جبہ اسے کہتے ہیں، ایک اوپر سے قبا ہوتی ہے اس کے اوپر. تو وہ اتنا بلند کیا اٹھایا ہاتھوں پہ، تاکہ حالانکہ ساتھ تھے ویسے بھی پالانوں کے اوپر سوار تھے نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا بلند کر کے دکھایا کہ لوگوں کے لیے کہ نئی کیفیت دکھائی جائے تاکہ بھولیں نہ اس چیز کو. تو غدیر کے مقام پہ تھا، اس لیے اس کو ہم عید غدیر کہہ دیتے ہیں. غدیر کے موقع کے مقام پر جو عید ہوئی تھی، حالانکہ عید ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے. اس پر کیا اہتمام کرتے ہیں آپ؟ عید غدیر پر کیا اہتمام کرتے ہیں؟ عید غدیر پہ دعا، ہاں کیا مثلا دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کپڑے کیا کچھ کرتے ہیں؟ ہم لوگ اس سال تو مولا کا کرم ہے کہ ہم نجف میں عید غدیر منائیں گے ماشاءاللہ. تو کپڑے نئے ہوتے ہیں، جشن بناتے ہیں، لوگوں کو اس عید پہ عیدی دیتے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ. جی، اور یہی سب ہوتا ہے، جشن منا رہے ہوتے ہیں، شیر خورمہ وغیرہ گھر پہ ہوتا ہے، یعنی محلے میں بھی بانٹتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی خصوصی عیدی ملتی ہوگی گھر سے؟ جی جی جی. زبردست، بہت اچھی بات ہے. تو اس عید غدیر سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ کہ ہمیں ایک راہ ملتی ہے کہ اس رسی اس راہ کو نہیں چھوڑنا ہے ہمیں، اور اس پہ یہ صراط مستقیم ہے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے اور دوسرے راستوں پہ جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی. بے شک ماشاءاللہ. مولا آپ کی زبان میں تاثیر دیں، برکت دیں، ولایت اہل بیت علیہ السلام پر ثابت قدم رہیں. پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے اور یقیناً انشاءاللہ دعا گو مولا آپ کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا اپنی ولایت پر ثابت قدم رکھے. اور وہ دوستان جو نہیں آ سکے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، جو آئے دوبارہ نہیں آ سکے ان کے لیے بھی دعا ہے، جو بالکل نہیں آئے ان کے لیے بھی دعا ہے. لہذا اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں ہم آخری وقت میں. وہ امام ہیں جن کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، ہم ان کو بھول سکتے ہیں، وہ ہمیں نہیں بھولے. دعا ہے خداوند متعال ہمیں اپنے وقت کے امام کو بھولنے نہ دے اور ہمیں اپنے مولا پر ایمان اور ان کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے رکھے. پروگرام کا آخری وقت ہے، آئیے وقت امام کے لیے ظہور کی دعا کرتے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج. Hassan